बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है और एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा ये क्या है, इस हवाले से हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और अपलोड हो गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाल दिया है, आपने जाकर इसे ज़रूर चेक करना है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जब लफ्ज़ टॉर्चर आप सुनते हैं ना, तो एक ख्याल आपके जहन में उभरता है कि शायद उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो तशद्दुद है, ये इस जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो ज़हनी टॉर्चर इमरान खान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़ानदान के लोग, अलीमा खान, उनकी बाकी बहनें और फिर जमात के कुछ मुखलिस दोस्त ये आपको मुसलसल बताते रहे और इमरान खान ने 2 रोज़ पहले खुद बताया कि मुझे और बुशरा बीबी के ऊपर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है और ये मुझसे कुछ चीज़ें मनाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो हमने इस वक्त निज़ाम खड़ा किया, इमरान खान इसके हाथ पर बैत करे और पाकिस्तान की आवाम की जो मकबूलियत है, जो इनके साथ है, ये हमारे साथ हो जाए या कम से कम इनसे ख़त्म हो जाए और ये एक रास्ता निकालें। आवाम को ये कहें कि जो कुछ इस वक्त निज़ाम में हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये पाकिस्तान में इस वक्त रियासत को बखूबी मालूम हो चुका है। इसलिए ये डील करके इमरान खान को और उनकी मकबूलियत को ख़त्म करना चाहते हैं और वो जो नज़रिया जिसके साथ खड़े हुए हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि इनके नज़रिए को, इनके नाम को पार्टी के बाकी लोग इस्तेमाल करें और ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे। जहां अली अमीन गंडापुर खड़ा होगा, जहां पर पार्टी के बाकी लोग खड़े होंगे, उसी तरह इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत करें और वही काम करें जो उन्हें बाकी जमातें करती हुई इस वक्त नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में तो सर ये आवाज़ें उठ रही थी, मगर अब पता ही चल रहा है कि अमेरिका से जो आवाज़ें उठी और मुसलसल आवाज़ें उठ रही थी, अब इसका व्हाइट हाउस पे कब असर होता है इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन ज़ल्मे खलील साहब ने इसी ज़हनी टॉर्चर का हवाला अपनी एक ट्वीट के अंदर दिया और अब दुनिया में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में एक हुकूमत है और वो इमरान खान के ऊपर टॉर्चर कर रही है। आपने जेलों में डालने की किस्से तो सुने, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके सरबराहों के साथ यही सलूक किया गया, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक मकबूल लीडर को, एक अवामी लीडर को, एक 8 फरवरी को जिसको पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत दी, आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं और आप पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावा जो है वो दायर करते हैं और दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ल्मे खलील साहब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि मुझे बावसूख ज़राए से इतला मिली कि इमरान खान को जेल में बदसलूकी के बायस संगीन सेहत के मसाइल का सामना है। बताया जा रहा है कि उनके खाने में इंसुलिन मलाई जाती है जो दिल का दौरा भी डाल सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें ज़्यादातर आलूदा पानी पीने के लिए दिया जाता है और मुकम्मल तन्हाई के साथ साथ उनके सेल में एयर कंडीशनिंग की कमी ने उनकी सेहत को मजीद ख़राब कर दिया। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान से क्या मतलब होगा। क्या इमरान खान ने ज़ल्मे खलीलजाद को अपनी पार्टी में कोई ओहदा दे देना है, या इनको लालच है, या उनको यकीन है कि उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। ज़ल्मे खलीलजाद अगर ये बात कर रहे हैं कि इंसुलिन डाली जाती है खाना, तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लोग इस वक्त इमरान खान के नाम पर कुर्सियों पर मज़े कर रहे हैं, इन लोगों को फौरी तौर पर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी तो फिर आपको अवामी अदालत के पास जाना होगा और अवाम की अदालत से आपको फैसला लेना होगा और वो इनकलाब का रास्ता है, वो लोगों को मुत्तहिद करने का रास्ता है, वो लोगों को लीड करने का रास्ता है। मगर इस क़यादत से जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर या फिर अली अमीन गंडापुर की शक्ल में मौजूद है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, जब इन्होंने कुछ बनाना होता है ना, तो अली अमीन गंडापुर के लिए 3-3 घंटे के लिए दरवाजे खुलते हैं। ऐसा ही हुआ जब इन्होंने पेशावर के जलसे को ख़त्म करना हो, उसको पोस्टपोन करवाना हो, तो फिर बैरिस्टर गौहर को भी इजाज़त मिल जाती है और वो पैगाम रसानी का काम करता है। और ये बाहर आकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये जो इस वक्त आपके सामने जो बयानात रखते हैं, सरकार इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये सिर्फ इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान में जहां तहरीक इंसाफ धोखा दे रही है, वहीं पर कुछ लोगों के साथ ऐसा सलूक किया गया
جو ہمارے قومی ہیروز تھے، جو وار ویٹرنز ہیں، جنہوں نے وہ جنگیں لڑی جس کے آج ہم ترانے سن رہے ہیں، جو لوگ آج اس کو منا رہے ہیں، لیکن جو وار ویٹرنز تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر جی 1965 کی یہ جنگ، یہ وہ کہانی ہے جو آج آپ کو کوئی سنائے گا نہیں، اور جن لوگوں کو آپ آج یاد کر رہے ہیں آپ ان کو بھول گئے، اور آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر جی 1965 کی جنگ میں اسکواڈرن 19 کی قیادت کر رہے تھے، جس نے لاہور پر بھارتی ایئر فورس کے حملے کو ناکام بنایا۔ 1963 میں ان کو اس اسکواڈرن کی کمان دی گئی، وہ پاک فضائیہ کے ماہر پائلٹس میں سے ایک تھے۔ اس اسکواڈرن نے نہ صرف لاہور کی حفاظت کی بلکہ ہندوستان پر حملہ کر کے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو تباہ بھی کیا۔ وہ آمریت کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط آواز تھے، اور ملک میں اصل جمہوریت کو انہوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا۔ جنرل ضیاء سے سخت سوالات کے بعد ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے، ملازمت چھوڑنی پڑی۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ایک SHO اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑا ہو کر جب اس ملک میں رجیم چینج ہوتی ہے تو انہیں دھکے دیتا ہے، تو انہیں کہا کہ آپ ملک توڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ اس SHO کو یہی معلوم نہیں تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس نے دشمن کو پاکستان کی فضائی حدود سے نکال کر باہر کر دیا اور دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تو آپ جو آپ کے اپنے لوگ تھے، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ کو نا ویورز ایک بات اب سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت تھی، وہ کہتی رہی کہ ہم نے سیاست کو قربان کر دیا اس ریاست کے لیے، اور کاش ہمیں 5 سال مزید مل جاتے اور ٹائم پورا کرنے دیتے تو آج پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے اور ایک کنٹینیوٹی کا تسلسل ہوتا پاکستان کے اندر، تو آج یہ 30 برس جو ہمارے اوپر تھوپ دی جاتے ہیں تو حالات مختلف ہوتے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، ان کے رستو صاحب کیا کہتے ہیں، احسن اقبال صاحب، کہ جناب جو منصوبہ میں دوں گا یہ 15 سال کا ہے، تو شرط یہ ہے کہ 15 سال آپ ہمیں حکومت دیں تو پھر یہ منصوبے کام آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ادروائز 5 سال سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہی آپ نے سنا۔ اب یہ جو ٹرینڈ تھا یہ چلتا چلتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ٹینیور ہے ہمارا، اس سے کام نہیں چلے گا، پاکستان کی خاطر 5 سال 10 سال اور 15 سال ہمیں دیے جائیں تو ہم پاکستان کو بہت آگے لے کر جائیں گے، اور پھر اس میں جو ٹیسوری جیسے لوگ ہیں اس میں اسے اسلامک ٹچ بھی دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ کام سیاستدانوں کا تھا، اور آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کر رہی ہے۔ اور جب رجیم چینج ہوتی ہے، جو لوگ آپ کے شان میں قصیدے لکھتے اور پڑھتے ہیں آپ انہیں محب وطن کہتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے سوال کریں انہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، زمانہ کوئی بھی ہو، قوموں کی زندگی میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس وطن عزیز پر قربان ہو گئے، شہید ہوئے، غازی ہوئے، وہ آپ کا ہمیشہ ہیرو رہے گا۔ چاہے ملک کے اندر اقتدار پر کوئی بھی رجیم ہو، آپ اسے بدل نہیں سکتے، لیکن پاکستان کے اندر جو سوٹ آپ کو کرتا ہے، آپ اپنے ہیروز کے ساتھ بھی وقت پڑنے پر وہی سلوک کرتے ہیں جو آج عمران خان جو قوم کا ہیرو ہے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اسے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ کل ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو تو سر شرم نہیں آئی ان لوگوں کو جنہیں علیمہ خان اور باقی جو خاندان کے لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایکشن لیتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، علی امین گنڈا پور اور بریسٹر گوہر وہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 جملے انہوں نے کہے مگر مکمل خاموشی ہے۔ آپ سے اچھے تو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں۔ فضل الرحمان نے اس کی مذمت کی، رانا ثناءاللہ نے اس کی مذمت کی، اور پھر نون لیگ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حوالہ دیتے ہیں کہ یہ گالی کا کلچر اور سیاہی پھینکنے کا کلچر اور جوتا مارنے کا کلچر یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا آغاز کیا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو لاہور میں بندہ پکڑا گیا تھا ایک مدرسے میں جہاں پر نواز شریف صاحب گئے، کیا اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا؟ اور کیا یہ اس کا کلچر ہے؟ اور کیا یہ کلچر پاکستان تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کروایا؟ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ کلچر کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ آپ نے اس ملک میں بے نظیر کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کلچر کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ یہ سب کچھ سر آپ لوگوں نے کیا، جو آپ کو جب سوٹ کرتا ہے نا، جب رجیم چینج کے اندر جو چیزیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور اقتدار پہ قابض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے تو وہ ہیروز کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ویسا ہی بیانیہ اپنا لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور آپ سے اچھے آپ کے مخالفین نکلے جنہوں نے چلے دکھاوے کی صحیح لیکن مذمت ضرور کی، خاندان کے لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے بعد میں،
یا پھر مشال یوسفزئی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اور سر یہ صرف اور صرف اس پارٹی کو کنٹرول کرنے کی جنگ ہے، اور کون بڑا سیاستدان ہوگا، اقتدار کی راہداریوں میں کون کیسے پہنچ سکتا ہے اور کس کو کیا وزارت ملے گی، یہ صرف فیصلے اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اب یہ جس شخص نے گاڑی دی تھی، جی گاڑی کس کی، یہ پتہ لگ گیا ہے. مالک کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ یہ گاڑی رینٹ پر جو قیوم نامی حجام تھا وہ لے کر گیا، اور اس نے یہ گاڑی کرائے پر لی. میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، 2 خواتین اس میں بیٹھتی ہیں، وہ لے کر جاتا ہے، تو اس نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. سر کوئی بھی شریف آدمی ہوگا، اسے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس گھنونے مقصد کے لیے اور حملہ آوروں کو یہ گاڑی دی جا رہی ہے، جا کر وہ حملہ کریں گے. سمیہ طاہر اس حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ حملہ آور خواتین کے ساتھ چند مرد بھی وہاں پر موجود تھے جنہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ پیچھے کھڑے تھے. اور حملہ ہونے کے بعد جب ان خواتین کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو پولیس اور ان افراد نے ہمیں روک کر حملہ آوروں کو فرار وہاں سے کروایا. ہمارے پاس تمام تفصیلات آ گئی ہیں اور ان کا ہم تعاقب کریں گے. دیکھیں یہ کام پاکستان تحریک انصاف کا تھا. علیم ان گنڈا پور اگر چاہے تو کیا ان لوگوں کو، اگر وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کو تلاش نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آپ وہ پوری ویڈیو اٹھا کر دیکھیں نا، تو اس ویڈیو کے اندر پولیس والے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں سے بھاگنا ہے، گاڑی کو روکنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا. یار آپ اس گاڑی سے لوگوں کو نکال کر گرفتار کرتے، بالکل اسی طرح جس طرح جب نواز شریف پر حملہ ہوا لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن ویڈیوز جھوٹ نہیں بولتی. جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، پولیس کا اس پہ رد عمل آپ اٹھا کر دیکھیں. اور پریس کانفرنس کے دوران علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کا واقعہ، انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کے پی سے آل گورنمنٹ امپلائیز الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے. خواتین کے سوال پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے گی. اور یہ سوال علیمہ خان سے نہیں بنتا تھا، یہ علی امین گنڈا پور سے پوچھے، اس کی حکومت ہے، علیمہ خان کی حکومت نہیں ہے. علیمہ خان کا صرف ایک ہی مقدمہ ہے، اپنے بھائی کی رہائی، اور اس کے لیے وہ کوششیں کر رہی ہے. یہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ سوال کا جواب لیتے، اور انہوں نے کہنا تھا کہ آپ کے پی حکومت سے بات کریں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. لیکن انہیں جواب نہیں ملا اور یہ ہونا ہی تھا. اور پھر اس میں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے دوستو، جس مقام پر ان کو کھڑا کیا گیا پریس کانفرنس کے لیے اور جہاں پر پولیس کا ناکہ ہے، آپ کو اگر جواب نہیں ملتا تو کیا ہوا؟ آپ بھاگ کر دکان پر گئے، انڈے خرید کر لے کر آئے کہ ہم نے علیمہ خان کو جو ہے وہ مارنا ہے. تو یہ ایک پلاننگ تھی. انڈے پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود تھے جو آپ نے علیمہ خان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا. رانا ثناء اللہ نے جی مذمت کی ہے کہ کسی بھی تبصرے کے بغیر یہ واقعہ قابل مذمت ہے کہ علیمہ خان کی حیثیت میں کوئی کمی آئی. علیمہ خان کی عزت بڑی ہے، عوام نے ہمدردی کی ہے. علیمہ خان ایک باوفا بہن ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ علیمہ خان کی توہین قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے. کہا کہ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت، سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے. اس جارحیت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی. دیکھیں ایک بات آپ دوستوں نے یاد رکھنی ہے، ایز اے ہیومن ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی خواتین کے لیے کوئی اتنے اچھے سازگار ماحول نہیں ہے، سیاست کے اندر یا پھر کسی بھی پروفیشن میں. اور ہمارے سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے دیار غیر کے اندر کس طرح جو جابز ہے، اپرچونٹیز ہیں. اگر کوئی بچی، کوئی بہن، کوئی بیٹی یہاں پر نقاب کر کے نکلتی ہے تو یہ معاشرہ اس سے ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہے. پاکستان کے اندر ویسے اپرچونٹیز نہیں ہیں. جو مائیں بہنیں کسی محاذ پر لڑ رہی ہیں، چاہے وہ زندگی کا محاذ ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کی آزادی، تو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی اگر بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، کسی بھی پروفیشن میں ہو، آپ اس کو سپورٹ کریں. لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے کا کیا رویہ ہے کہ آپ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ کیوں یہ عمران خان کا مقدمہ لڑ رہی ہے. تو یہ صرف بہنوں کو ڈرانے کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیں کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں. لرن ٹو انالائز تھنگس، کریکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژن. تو جناب آپ نام بتا دیں نا، آپ کے پاس تو کنکلوژن ہوگا، ڈاٹ کنیکٹ آپ کر کے بتا دیں. لیکن ویورز پارٹی خاموش ہے اور کسی نے اس کی مذمت نہیں کی. مرزا افریدی صاحب سے پوچھے نا کہ مذمت کیوں نہیں کرتے بھائی، سیٹ چاہیے تھی مل گئی لیکن کم از کم مذمت تو کرو. پھر عمران خان کی جی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے ماضی میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے پر شدید مذمت کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں جوتے پھینکنے یا سیاہی پھینکنے کا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. تو ماضی میں کیا ہوا یہ بھی عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ اس وقت ان کا بیان آپ کو
جو ایک کمپیریزن، عوام بڑی سیانی ہے نا جی، وہ خود کمپیریزن کر رہی ہے اور طلال چودھری جیسے لوگوں کو انہوں نے جواب دیا۔ اب آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اوورسیز کمپلینٹ سیل قائم کیا جا رہا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر اوورسیز لیٹیگنٹ فیسیلیٹیشن سیل جو ہے OLFC اس کا نام دیا گیا، یہ قائم کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق یحییٰ افریدی کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولت سیل قائم کرنا عدلیہ کی اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ فاصلہ اب انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ سر مذاق بھی ویسے آپ اچھا کر لیتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اوورسیز ہمارے بہت سارے کیسز پاکستان کی عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو نظام میں موجود ججز اور پھر وکلا صاحبان ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یار ایک بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، وہ کہاں پاکستان آئے گا، اور جب وہ پاکستان نہیں آئے گا تو ہم کیس کو جیسے مرضی چلائیں۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ عدالت میں کیا ہوا، کیا حکم جاری ہوتا ہے، اور پھر تاریخ پر تاریخ لی جاتی ہے، اور مین وائل پیسہ آپ سے ہی منگوا لیں گے، کیسز اپنے جو ہیں کسی اور کلائنٹ کے لیے لڑتے رہتے ہیں، تو پھر اور بھی معاملات ہیں۔ عدالتی نظام بہت ہی سست روی کا شکار ہے، ایک جج کے بعد 250 300 کیسز آپ کو ملیں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ سن رہا ہے۔ یہ بات درست ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں اور ایسے ایک سیل کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہاں پر کیا ہے، جو مذاق یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر عمران خان کی متعدد درخواستیں آپ کی عدالت میں پینڈنگ تھی، لارڈ جوڈیشری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ پاکستان میں 27 سال لگ جاتے ہیں، ایک بندے کو انصاف نہیں ملتا، اور 27 سال کے بعد ایک حکم آتا ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی، یہ اس بندے کو ہم رہا کرتے ہیں۔ 5-6 سال سر پینڈنسی ہے، ویٹنگ لسٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے کیسز کی، لیکن کیا آپ ان لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں؟ آج جیل کے اندر جو جتنی بھی لیگل ڈسکرپنسیز عمران خان کے جو پروسیس، جو کیس کے لیگل پروسیس میں لکوناس تھے، کیا ان کو ہٹایا گیا؟ اور جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی اور فیصلوں میں لکھا گیا، کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو نئے عہدے دے دیے گئے؟ تو پہلے آپ اپنے گھر کو درست کریں اور سنیں، سپریم کورٹ کا جو اصل چیف جسٹس تھا اس نے آپ کو ایک خط لکھا ہوا ہے، آپ اپنے پہلے ہاؤس کو آرڈر میں کریں، اور 26ویں ترمیم کے اوپر جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر، جس کا تعلق پاکستان کے ہر صوبے سے، ہر فرد سے ہے، یہ 26 کروڑ عوام ہے، اس کے ہر ایک فرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کیس کو لگائیں جو پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کو کیسے مفلوج کیا گیا اور ٹیک اوور کیا گیا۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آپ کیوں نہیں بلاتے؟ فل کورٹ میٹنگ کے بغیر 1980 کے رولز میں ترمیم کیوں منظور ہوئی؟ اختلافی نوٹس جاری کرنے کی نئی پالیسی کیسے بنی؟ ججز کی آزادی ختم کر کے ان پر پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ ابھی کہتے ہیں اختلافی نوٹ بھی بھجن ایسے نہیں، ایسے آپ نے جاری کرنا ہے کہ اگر ایک جج آپ کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق، بلکہ اسے غیر اخلاقی جو ضابطہ آپ نے بنایا یہ کہنا چاہیے، اس کو آپ پابند کرتے ہیں۔ پھر 26ویں ترمیم کی درخواستیں فل کورٹ میں کیوں نہیں لگائی گئی؟ کیا آپ آئینی عدالت سپریم کورٹ کا آزاد اور برابر ججوں کا ادارہ بنانے کی بجائے عسکری فورس بنانے کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ سر یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب انہیں جسٹس منصور نے ان سے پوچھا ہے اور ایک خط لکھا ہے، اور 8 ستمبر کے فل کورٹ اجلاس میں جسٹس منصور کے سوالوں کا یہ جواب دیں گے۔ تو یہ مذاق مت کریں، اور انصاف صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ قاضی والا انصاف نہیں جس نے لائیو کر کے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر کہا کہ دیکھو میں انصاف کر رہا ہوں اور یہ پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ ہوتا ہوا کہ واقعی انصاف ہو، جس پر عوامی عدالت بھی مہر لگائے۔ پھر میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ بارشوں سے اب تک 900 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، اور پاکستان میں طوفانی بارشیں، لینڈ سلائڈنگ کے باعث اب تک یہ فگرز جو ہیں وہ سرکار کی فگرز ہیں، لیکن اس سے کئی زیادہ یہ فگرز بتائی جاتی ہیں۔ تو بلائیں نا وہ کہاں ہے خاتون عظمیٰ ترجمان پنجاب حکومت کی، جو کہتی تھی کہ الحمدللہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، تو نمبرز تو بڑھ گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست کیا کریں، کہ اگر ایک بندہ بھی اس سیلاب کی نظر ہو گیا، یہ بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہے جہاں پر 900 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس پانی کے اندر بہہ گئے۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث 223 کے قریب ہیں جی، 654 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 502 لوگ جاں بحق ہوئے، 218 زخمی ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 7848 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ اب تک 6180 مویشی بھی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو نقصان ہو رہا ہے نا آپ کے جانوروں کا، اللہ
یہ سب سے بڑا نقصان اس لیے بھی ہے کہ کسی بھی کسان کی اور کسی بھی دیہاتی کی جو اصل جمع پونجی ہوتی ہے اس کے جانور ہوتے ہیں۔ چارے کا جی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اوورسیز کمیونٹی پاکستان میں این جی اوز جو ہیں جی کام کر رہی ہیں، لیکن خدا کے لیے ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو روکے نہ، آپ کام کرنے دیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں بارشوں کا ایک نیا سپیل شروع ہونے والا ہے، اور خبر کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہو گیا، جس کے بعد پاکستان کے صوبہ سندھ میں آج سے 10 سپتمبر تک بارشوں کا امکان ہے۔ ایک پیچھے سیلاب کا پانی ہے، ستلج اور سارے جا کر جب سندھ میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد بارش کا پانی، تو یہ تباہی جو ہے وہ مچائے گا، کیونکہ خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ بہاولپور دریائے ستلج کا ریلا بفرنے سے زمیندارہ بند ٹوٹ گئے اور پانی مہلکہ آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے، کئی مکان اس کے گر گئے ہیں، اور ہیڈ تریمو سے نکلنے والے نئے ریلے کی آمد کے باعث دوبارہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ہیڈ تریمو سے 4,14,000 سے زیادہ کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت ملتان کے جو مختلف بند ہیں ان سے ٹکرائے گا، اور ان آبادیوں کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ گجرات شہر جی مکمل ڈوب گیا ہے، 4 روز ہو گئے گجرات شہر سے پانی نہیں نکالا گیا، گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے، اور شہر میں کشتیاں چل رہی ہیں، کشتیوں سے امدادی سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ویورز، ڈان کی جو آج کی خبر ہے اس کے مطابق مریم نواز نے چنیوٹ میں واش روم سے متعلق 2 برس پرانی تصویر شیئر کر کے سیلاب متاثرین کے لیے اٹھائے گئے اقدامات دکھانے کا دعویٰ کیا، اور کل کی خبر کے مطابق مریم نواز کے ملتان کے دورے کے دوران زبردستی دکانیں بند کروائی گئی کہ میڈم آ رہی ہیں دکانیں بند۔ یار جو لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں آپ انہیں مزید مارنے کے لیے آپ نے جو ہے کمر کس لی ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ لوگوں کو امداد تو آپ نے نہیں دی، بچایا نہیں جا سکا، لیکن جناب بل ان کے آ گئے ہیں اور بڑے بھاری بل آئے ہیں۔ آپ بڑا دل دکھائیں، آپ ریاست ہیں، ایسے علاقے جہاں پر آپ امداد نہیں پہنچا سکتے، جو بل کی شکل میں آپ نے ان کے اوپر ایک بم گرایا ہے، اس کو ریورس کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اور اعلان کر دیں کہ آج پنجاب میں اس مہینے کا بل جو ہے ہم معاف کریں گے، اور وہ علاقے جہاں پر گھر پانی میں ڈوب گئے وہاں تو بجلی اب آئے گی نہیں، تو جو بل آ گیا ان کو معاف کریں۔ اور حکومت یہ جو بیٹھ کر بلاول زرداری کہتے ہیں نا کہ زرعی ایمرجنسی، ہمیں بھائی جان پاکستان کے یہ علاقے جو دریا کے ساتھ ساتھ ہیں نا، بھول جائیں کہ ان علاقوں میں آپ کبھی جو ہے اتنی آسانی سے یہ قابل کاشت زمین ہو سکے گی، اور جن علاقوں میں دریا گزر چکا ہے اس نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ زمین زرخیز اس کو بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول پر آپریشن کرنا ہوگا، اور آپریشن اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ زمین قابل کاشت نہیں ہوگی چونکہ یہاں پر ریت ہے، اور ریت کو نکالنا اور زرخیز زمین کو نیچے سے دوبارہ سے تیار کرنا یہ بہت ہی مشکل عمل ہوگا۔ تو ہنگامی صورتحال میں بلاول زرداری جو پنجاب کی صورتحال بیان کر رہا ہے، سے باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے کسان کو اس کی قیمت نہیں دی، تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی زمینوں کو آپ یہ پتہ کیا کریں گے؟ بڑے بڑے ذمہ دار سیاستدان جن کی زمینیں ڈوب گئی ان کو ریلیف جاری کیا جائے گا، ان کو سبسڈی دی جائے گی، ان کی زمینوں کے اوپر کام ہوگا، اور یہ غریب کسان کی زمین کے ساتھ جو ہے وہ جو سیلاب نے کیا اس سے بدتر سلوک کریں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑا طوفان مہنگائی کا آنے والا ہے، اور خدا کے لیے چیزوں کو سٹور مت کریں، ذخیرہ اندوزی مت کریں، چیزیں اوپر جائیں گی، پرائس ریٹ اس کے بڑھے گا۔ یہ ریاست کا کام ہے نا کنٹرول کریں، جہاں پہ جو شارٹیج ہے یہ وہ وقت تھا جب آپ ملک کے اندر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ وقت تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے چینی میں بیچ چھوڑو، اور جب چینی جو ہے پاکستان میں قحط شروع ہو جائے یا ایسی صورتحال بنے، بحران شروع ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ چینی دوبارہ پاکستان میں آپ اسے امپورٹ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ کو اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر نہ ہو، لوگوں کو چیزیں ملیں، اور جہاں پہ ریاست کو سبسڈی دینی چاہیے، یہاں پہ آپ اپنی مہنگے ویگو ڈالے خرید لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ ویورز، پرسوں کی خبر کے مطابق منڈی بہاؤدین میں مسجد میں مریم نواز کی تصویر چپکائی گئی، جس کے بعد جب تنقید ہوئی تو ان کے نوٹس کی خبر آئی، جس کے ساتھ ہدایت تھی کہ ان کی تصویر کے حوالے سے SOPs عمل میں لائے جائیں۔ تو حکمران کی ترجیحات کیا ہیں کہ سینیٹرز جن میں سے بیشتر ارب پتی اور اپنے کئی گھروں کے مالک ہوتے ہیں کو پریشانی لاحق ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی اربوں مالیت کو مزید 104 لاجز کی تعمیر کب ہوگی؟ ڈان کی آج کی خبر کے مطابق کل سینٹ کی ہاؤس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں سینیٹرز کو بتایا گیا کہ 104 نئے لاجز کی تعمیر کا ٹھیکہ 717 کروڑ روپے میں دیا گیا۔ اس اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کے موجود لاجز کی تزئین و آرائش کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور متاثرین ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ساڈا جڑا لاج ہے نا وہ تیار ہو جائے، اور پاکستان چونکہ جس کھڑکی سے یہ پاکستان کو دیکھیں گے نا، جو لاج کی کھڑکی کھلے گی سامنے مارگلا ہلز یا اسلام آباد کا خوبصورت منظر،
اور یہ کہیں گے کہ یار جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں تو بڑی خوشحالی ہے، پاکستان سرسبز ہے، پاکستان میں لوگ مر نہیں رہے، پاکستان میں کسی قسم کا بحران نہیں ہے، یار تم کیا بات کرتے ہو؟ تو اس لیے اس کھڑکیوں کو تیار کیا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جب ملاقات ہوگی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.